पलाता, मेला मीठा पलाता, मेला मीठा पलाता, मेरा मीठा पराठा। जरीना लकड़ियों के ईंधन से चलने वाले मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पका रही थी और नन्हा राजू पास ही कच्चे फर्श पर बिछी एक पुरानी ऊनी दरी पर बैठा ताम चीनी की प्लेट का तबला बनाए अपनी तोतली जुबान में गाया जा रहा था। अनवर अली भी नहा धोकर अपनी वर्दी के बटन बंद करता हुआ उसके करीब आ बैठा और उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्यों शोर मचा रहे हो काके? रोज की तरह मीठे पराठे की जिद कर रहा है। राजू के तोतलाते ही जरीना ने लुकमा दिया। तो पका दो ना, मेरा काका नहीं खाएगा तो और कौन खाएगा? चीनी और घी खत्म होने के करीब हैं, पहली भी दूर है। इसके पराठों के चक्कर में जल्द खत्म हो जाएंगे। आप नाश्ता करके जाएं, मैं बहला लूंगी। अनवर ने राजू की सिफारिश की तो जरीना ने जवाब दिया, मेरी चाय नहीं बनाई तो इसे पराठा बना दो। एक ही तो काका है हमारा, ये भी अय्याशी ना करेगा तो कौन करेगा? अभी तो अय्याशी करा लो, जब स्कूल जाने लगेगा तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि तनख्वाह नाकाफ़ी है। और लोग भी तो हैं पुलिस में, खुले हाथों अय्याशियाँ करते हैं। आपसे काका नहीं पाला जा रहा, ऐसे कब तक जिएंगे? जरीना ने शिकवा किया। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, कब से ट्रैफिक पुलिस में तैनाती के लिए दरख्वास्त दे रखी है। उम्मीद तो है कि जल्द तकर्री हो जाएगी, तनख्वाह भी ज़्यादा हो जाएगी। हालात बदलते देर लगती है। तू इसे पराठा बनाकर दे, मैं चलता हूँ, अनवर अली ने कहा और सर पर टोपी रख के घर से बाहर निकल गया। जरीना ने आटे के पेड़े पर चीनी छिड़की और उसे दोबारा गूंद कर राजू को उसका पसंदीदा मीठा पराठा बनाकर दे दिया। राजू ने तामचीनी की प्लेट को सीधा किया और फिर से मेला पलाता मेला मीठा पलाता का नगमा गुनगुनाने में मशगूल हो गया। शाम से ज़रा पहले जरीना आंगन में लगी नायलून की तारों से धुले हुए कपड़े समेट रही थी जब अनवर अपने हाथों को कमर के पीछे छुपाए मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हुआ और जरीना के पास जाकर उससे पूछा, बता तू मेरे हाथों में क्या है? आपके काके की तोतलियों ने तो मेरी मत ही मार रखी है, आप खुद ही बता दें, मुझसे तो नहीं पूछा जाएगा। अब्बू दी, मेला लॉलीपॉप लाए हो? अनवर अली की आवाज़ सुनकर राजू भी चहचहाता हुआ आया और बाप के घुटनों से बगलगीर हो गया। हाँ लाया हूँ, मगर पहले तेरी माँ को तो पूछ लेने दे कि आज मेरे पास ख़ास शय क्या है। अनवर अली ने प्यार भरे लहजे में बेटे की तरफ देखते हुए कहा तो जरीना लजाते हुए बोली, आए हाय, अब राजू के सामने मस्खरियाँ करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि क्या बात है। जरीना की बात सुनकर अनवर अली ने अपने दोनों हाथ सामने कर दिए जिन पर सेलोफेन के शफाफ लिफाफे में तयशुदा सुरमई वर्दी रखी हुई थी। मेरी तैनाती ट्रैफिक पुलिस में हो गई है, तनख्वाह भी दुगनी। खुदा ने तेरी दुआओं और मेरी ईमानदारी की लाज रख ली। हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में गरक जरीना ने वर्दी को ऐसे छूकर देखा जैसे ख्वाब और हकीकत को परख रही हो। वर्दी जरीना के हाथ में पकड़ाकर अनवर ने घुटनों से चिपके राजू को उठाया और उसके गाल चूमने लगा, फिर जेब से 2 लॉलीपॉप निकाल कर उसे दे दिए। राजू ने बाप के बाजू पर बैठे बैठे एक लॉलीपॉप खोला और मज़े से चूसने लग गया। इसे ठीक से इस्त्री कर देना, मुझे सुबह जल्दी जाना है। अब मेरी ड्यूटी गांव की चौकी की बजाय शहर में लगी है। अनवर ने जरीना को हदायत की तो राजू ने लॉलीपॉप मुंह से निकाल कर पूछा, जे कहा है अब्बू? ये तेरे अब्बू की नई वर्दी है, नई नौकरी मिली है इन्हें, अब हमारे पास बहुत से पैसे आएंगे। जरीना ने मुस्कुराते हुए राजू के गाल पर नरम सी चुटकी काटते हुए से समझाया। वाह दी वाह, अब तो लोज लोज मेरे पलौते। राजू का प्यारा सा जवाब सुनकर जरीना और अनवर अली अपने कहकों को ना रोक सके। तुझे अपने मीठे पराठे के सिवा किसी शय की फिक्र नहीं, अनवर ने राजू को पुचकारते हुए कहा और उसे लेकर कमरे में चला गया। जरीना ने बड़े चाव के साथ सुबह ही सुबह वर्दी को इस्त्री करके हैंगर पर टांग दिया। अनवर अली से पहनकर बाहर आया तो जरीना के मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाह नज़र ना लगाए, आज तो बिल्कुल बड़े अफसर लग रहे हो। जिस तरह तू मुझे देख रही है, सबसे पहले तो मुझे तेरी ही नज़र लगेगी। अनवर अली ने जरीना को छेड़ा। हाय हाय, नज़र लगे आपके दुश्मनों को, मैं तो सदके वारी जा रही हूँ। अनवर अली नाश्ता कर रहा था और जरीना उसे यकटुक देखे जा रही थी। इतने में राजू भी आंखें मलता हुआ आ गया और बाप के पास बैठकर बोला, अम्मी मेरे लिए भी पलाता बुला दो दी ना। नहीं रोज़ नहीं, दांतों में कीड़ा लग जाएगा और नीकर में भी खारिश होगी।
مدل ابو تو نئی نوتلی ملی ہے، میلا پلاتا تو بنا دو نا۔ راجو کی توتلی فرمائش نے انور اور زرینہ کے لبوں پر پھر سے ہنسی سجا دی۔ انور ناشتہ کر کے اٹھنے لگا تو زرینہ آہستہ سے بولی، کچھ دیر رک نہیں جاتے؟ آج بڑے سونے لگ رہے ہو، جی کرتا دیکھ ہی جاؤں۔ چھٹی والا دن نئی وردی میں ہی گزاروں گا، جی بھر کے دیکھ لینا چلتا ہوں، دعا کرنا دن اچھا گزرے۔ انور زرینہ کی طرف دیکھ کر بڑے پیار سے بولا، اللہ خیر کرے گا۔ راجو اب بابا کو ٹاٹا کرو۔ تاتا ابو لولی پاپ لے تو لانا۔ ضرور لاؤں گا، انور علی نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ انور علی اور زرینہ کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی کے وقت تک انور علی کے والد اشرف علی زندہ تھے۔ اشرف علی ایک متوسط حال مگر روب داب والے خالص دیہاتی شخصیت کے حامل آدمی تھے۔ ان کی زندگی میں گھر کا سارا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں تھا اور انور علی اپنے دونوں بڑے بھائیوں اکرم علی اور اکبر علی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اکرم علی بھی پولیس میں ملازم تھے جبکہ اکبر علی CBR میں کلرک تھے۔ دونوں اپنی نوکریوں اور اختیارات کا بھرپور فائدہ اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے کمائی کرتے تھے اور باپ کی پرانی حویلی کو عصر نو تعمیر کر چکے تھے۔ زرینہ کے مائکے انتہائی مفلوق الحال تھے اور اس کی شادی انور کے ساتھ خاندانی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ شادی کے سال بھر بعد ہی راجو کی آمد ہوئی۔ راجو ابھی 4 ماہ کا ہی تھا جب ایک شام اشرف علی اپنے کھیت سے واپسی پر سائیکل چلاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو کر دار عدم سدھار گئے۔ والد کا سایہ اٹھنے کی دیر تھی کہ انور علی کو تو جیسے برے دن شروع ہو گئے۔ اب کے 10ویں پر ہی بھائیوں نے کہہ کر بے دخلی کا حکم سنا دیا کہ حویلی کی تعمیر اور انور کی شادی پر سارا خرچہ ان کا ہوا تھا، اس لیے اب اس کا حویلی اور کھیت پر کوئی حق نہیں تھا۔ تاہم دیگر رشتہ داروں اور گاؤں کی پنچایت کی مداخلت پر حویلی کے صحن میں دیوار کھینچ دی گئی اور صحن کا مختصر حصہ انور علی کو دے دیا گیا، جس میں صرف ایک بسیدہ کمرہ تھا جسے اشرف علی اپنی کھیتی باڑی کے مال اسباب رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ دفتر سے قرض لے کر انور نے اس جگہ کو رہنے کے قابل کیا اور عوض میں ہر ماہ اس کی تنخواہ سے کٹوتی شروع ہو گئی۔ راجو ابھی قدم قدم چلتا تھا کہ ایک روز کھیلتے کھیلتے اچانک گر پڑا۔ ہسپتال لے جایا گیا تو یہ خبر والدین پر بجلی بن کر گر پڑی کہ وہ خون کی ایک بیماری کا شکار ہے اور اس کی بقا صرف ہر 3 ماہ بعد خون کی تبدیلی سے ہی ممکن ہے۔ علاج خاصا مہنگا تھا اور سرکاری طور پر ملنے والی امداد کے باوجود انور علی کو ہر ماہ ایک معقول رقم جمع کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے معاشی حالات مزید ابتر ہوتے چلے گئے۔ دونوں بھائی اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو وردی سے کمائی کی تلقین کرتے رہے، جو انور علی کے ایماندارانہ مزاج کو گوارا نہ تھی۔ وہ اپنے حال میں ہی گزارا کرتا رہا اور ترقی کے لیے کوششیں کرتا رہا، جس کا پہلا زینہ آج طے ہوا اور وہ نئی تشکیل پانے والی ٹریفک پولیس میں تعینات ہو گیا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ عام طور پر انور اس وقت تک گھر آ جاتا تھا مگر آج ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ زرینہ کو فکر ہوئی تو خود کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ شاید آج نوکری کا پہلا دن ہے، اس لیے تاخیر ہو گئی ہو۔ راجو بھی کچھ دیر تک اپنی توتلی زبان میں ابو کے بارے میں پوچھتا رہا مگر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ماں کی آغوش میں سو گیا۔ راجو کے سوتے ہی خاموشی بڑھی تو زرینہ بے چین ہو کر صحن میں آ نکلی، شوہر کی منتظر، کبھی دروازے کی اوٹ سے جھانکتی اور کبھی صحن میں بنی تندوری کی منڈیر پر چڑھ کر گاؤں میں آنے والی کچی سڑک پر نگاہ دوڑاتی، مگر انور کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ رات کا نصف پہر گزرا تھا۔ زرینہ تندوری کی منڈیر پر بیٹھی اونگ رہی تھی کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے اور پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ زرینہ نے دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو باہر ایک سرمئی وردی والا آدمی کھڑا تھا جو انور علی نہیں تھا۔ یہ انور علی کا گھر ہے؟ جی یہی ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ اور آپ؟ جی میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ خیریت تو ہے؟ زرینہ نے سوال کے جواب میں پوچھا۔ انور علی کی ڈیوٹی آج وزیر صاحب کے پروٹوکول والے راستے پر تھی۔ وزیر صاحب کے قافلے پر آج شام خودکش حملہ کیا گیا جسے ناکام بنانے کی کوشش میں انور علی شہید ہو گئے ہیں۔ اطلاع دینے والے کے منہ سے نکلے ان الفاظ کا ہتھوڑا اس قدر شدید تھا کہ زرینہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑے آسان بحال ہوئے تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رونے چلانے کی آواز صحن کی دیوار کے پار جیٹھوں کے گھر تک پہنچی تو وہ بھی آ گئے۔ اطلاع دینے والے رخصت ہوئے تو جٹھانیاں اور محلے کی عورتیں
زرینہ کو سہارا دے کر کمرے میں لے گئیں۔ رونے کی آواز سن کر راجو بھی جاگ گیا اور اپنے ابو کا پوچھنے لگا۔ زرینہ کے پاس رونے کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ زرینہ کی آدھی رات انتظار اور باقی آدھی رات رونے میں گزر گئی۔ دوسری صبح وہ صحن میں بچھی اکلوتی دری پر افسوس کے لیے آنے والی عورتوں کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ جب 15-20 پولیس اہلکار آئے، ان میں سے ایک نے بتایا کہ انور علی کا جسد خاکی ضروری کارروائی کے بعد کل گاؤں لایا جائے گا۔ وزیر صاحب بھی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائیں گے۔ ان پر مزید حملوں کا خدشہ ہے، اس لیے سیکیورٹی آج ہی پوزیشن سنبھال رہی ہے۔ زرینہ پورا دن افسوس کے لیے آنے والی عورتوں کے درمیان بیٹھی روتی رہی، اور سیکیورٹی اہلکار وزیر صاحب کی ممکنہ آمد کے پیش نظر زرینہ کے کچے آنگن سے ذرا سا دور گاؤں کی گلیوں میں ہنگامی آرائش و مرمت اور قریبی میدان میں پنڈال سجانے میں مصروف رہے۔ گاؤں کے داخلی راستوں پر عارضی چوکیاں قائم کر دی گئیں اور تقریباً ہر چھت پر سیکیورٹی اہلکار پوزیشن سنبھالے کھڑے رہے۔ راجو اپنے باپ کی موت اور ماں کو پہنچنے والے صدمے اور کرب سے ناآشنا آنگن میں لگنے والی غیر متوقع رونق سے محفوظ ہوتا رہا۔ عورتیں اسے باری باری اپنی گود میں بٹھاتی اور جب ان کی رانیں پرائے بوجھ سے دکھنے لگتی تو اپنے ساتھ آئے بچوں میں سے کسی کو بلا کر اسے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیتی۔ یہ رات بھی پچھلی رات کی طرح آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے گزر گئی۔ دوسری صبح ایک ایمبولینس اور پولیس کی چند گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی گاؤں میں داخل ہوئیں اور زرینہ کے دروازے پر رک گئیں۔ زندگی کے یاروں کی بارات زرینہ کے دلہے کو کاندھوں پر اٹھا کر گھر میں داخل ہوئی اور اس کا تابوت آنگن میں رکھ دیا۔ پھوڑی پر بیٹھی زرینہ ہارے ہوئے لمحوں کا جنازہ سینے پر لاد کر اٹھی اور پشمزدہ قدموں کے ساتھ تابوت کے قریب جا ٹھہری۔ اپنے سرتاج پر لپٹا قومی پرچم ہٹانے کی کوشش کی تو ایک اہلکار نے روک دیا۔ شہید کا سارا بدن ٹکڑوں میں ہے، اس لیے تابوت کو سیل کر دیا گیا ہے۔ زندگی کے ساتھی کی ناگہانی جدائی کا صدمہ کیا کم تھا کہ آخری دیدار سے محرومی کا دکھ بھی زرینہ پہ پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ وہ پھر غش کھا گئی۔ ظہر کے بعد انور علی کا جنازہ ادا کیا گیا اور اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی تھی، کچھ جنازے میں شرکت کرنے اور کچھ گارڈ آف آنر کا نظارہ کرنے۔ وزیر صاحب کی آمد ہوئی تو وہ پھولوں کا پہیہ نما گلدستہ قبر پر رکھنے کے بعد محافظوں کے حصار میں سٹیج کے بلٹ پروف گلاس کیبن میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے۔ شہید ایک بہادر اور ایماندار سپاہی تھا۔ میں نے خود دیکھا کہ اس نے کمال ہمت سے میری گاڑی کی طرف بھاگتے دہشت گرد کو دبوچا اور اپنی جان ملک و قوم کے مفاد پر قربان کر دی۔ شہید کی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے گولڈ میڈل اور اس کے ورثاء کے لیے 1 لاکھ کی امداد کا اعلان کرتا ہوں۔ شہر سے گاؤں تک ایک سڑک بھی تعمیر کی جائے گی جس کا نام انور شہید روڈ رکھا جائے گا۔ گاؤں کے اسکول کا نام بھی تبدیل کر کے انور شہید اسکول رکھ دیا گیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اکرم علی راجو کی انگلی تھامے اسٹیج پر حاضر ہوئے تو وزیر صاحب نے گولڈ میڈل راجو کے گلے میں ڈال کر 1 لاکھ کا چیک اس کے تایا کو پکڑا دیا۔ جلسے کے بعد وزیر صاحب گھر بھی گئے اور زرینہ سے رسمی تعزیت کے بعد کیمروں کے جلتے بجھتے فلیشوں کی روشنی میں راجو کے سر کو سہلاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ بچے کو بالغ ہونے کے بعد باپ کی جگہ نوکری دی جائے گی اور اسکول جانے پر تعلیم کا سارا خرچ بھی حکومت اٹھائے گی۔ انور علی کے سوئم تک لوگ گھر میں تعزیت کے لیے آتے رہے، جن کی تواضع کا اہتمام دونوں بڑے بھائیوں نے کر رکھا تھا۔ سوئم کے اگلے روز سے راجو اور زرینہ گھر میں تنہا رہ گئے۔ کیلنڈر کا مہینہ گھر سے راشن کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ زرینہ اپنے جیٹھ اکرم علی کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ چیک جمع کروا دیا ہے، سرکاری چیک ہے اس لیے رقم آنے میں دیر لگے گی۔ زرینہ نے اپنی مجبوری سے پردہ اٹھایا تو انہوں نے جیب سے 3000 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ اپنا نظام چلاؤ، امداد کی رقم آئے گی تو وہ اس میں سے رکھ لیں گے۔ نیز اکبر علی بھی انور کی پینشن جاری کروانے کے لیے دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ زرینہ نے ان سب پیسوں کا راشن خریدا اور گھر چلی گئی۔ اگلی صبح ناشتہ بناتے ہوئے جب اس نے آٹے کے پیڑے پر چینی چھڑکی تو راجو اچھل اچھل کر اپنا پسندیدہ گانا گانے لگا۔
میلا میٹھا پلاتا، میلا میٹھا پلاتا۔ اس کی ادائیں دیکھ کر زرینہ کے چہرے پر بے رنگ سی ہنسی چھا گئی۔ انور علی کی شہادت کے بعد یہ پہلی ہنسی تھی جو زرینہ کے لبوں پر سجی۔ نصف ماہ بعد زرینہ پھر سے جیٹھ کے سامنے حاضر ہوئی اور انہیں بتایا کہ راجو کے علاج کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ چیک اور پینشن کی کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، ہر جگہ رشوت مانگی جا رہی ہے۔ اکبر نے بتایا ہے کہ پینشن والے بھی کہتے ہیں کہ وہ جاری کرنے کے لیے رشوت لیں گے اور ہر ماہ حصہ بھی رکھیں گے۔ اکرم علی کی بات سن کر زرینہ چند لمحے متاثر رہی اور کہا، میرے پاس اب گزارے کا کوئی چارہ نہیں، آپ ان کو حصہ دے دیں، کچھ نہ کچھ تو سبب بن ہی جائے گا، بس کسی طرح راجو کے ہسپتال جانے تک پیسے مل جائیں تاکہ اس کے علاج کا سلسلہ بلا تاخیر چلتا رہے۔ زرینہ کی بات سن کر اکرم علی نے اسے تسلی دی اور جیب سے مزید 2000 روپے نکال کر دے دیے۔ 2 روز کے وقفے کے بعد سہ پہر کے وقت اکرم علی اور اکبر علی ایک کاغذ لے کر زرینہ کے پاس گئے اور اسے حساب کتاب سمجھانے لگے۔ چیک جاری کروانے کے لیے 30,000 رشوت دی، باقی 70 میں سے 25,000 انور علی کے جنازے، سوئم اور 10ویں پر آئے لوگوں کی توازوں میں خرچ ہوئے۔ 5,000 وہ کٹ گئے جو زرینہ نے ادھار لیے تھے۔ انور کی پینشن جاری کروانے کے لیے 10,000 روپے رشوت لگی اور کلرک سے سودا طے پایا ہے کہ وہ 6,000 پینشن میں سے 1,000 ماہانہ حصہ لیا کرے گا اور باقی پینشن اکبر علی کے ہاتھ گھر پہنچ جایا کرے گی۔ یہ ہے چیک اور پینشن کی رقم سے باقی 30,000 روپے۔ اکبر علی کا حساب زرینہ کی سمجھ سے بالا تر تھا، مگر اس نے ہاں میں سر ہلا کر ان کے ہاتھ سے رقم والا لفافہ لے کر جھولی میں رکھ لیا۔ اسی شام جب زرینہ گلابی مسور کے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھا رہی تھی، اسی وقت دونوں جیٹھوں کے آنگن سے تکے کبابوں کی خوشبوئیں کوئلوں کے دھوؤں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ زرینہ رات بھر حساب لگاتی رہی۔ 7,000 راجو کے ہسپتال کا سہمائی خرچہ اور انور علی کے چہلم کے 15,000۔ گھر کا محافظ اب نہیں رہا تھا، اس لیے 8,000 روپے خرچ کر کے تالوں والے نئے دروازے لگوا کر اگلے مہینے کے راشن کے لیے ہاتھ میں صرف 3,000 روپے باقی رہ گئے۔ اگلے مہینوں کی پینشن سے 2,000 روپے ماہانہ راجو کے علاج کے لیے جمع کرنا بھی ضروری تھا۔ وقت کے پر پڑاتے رہے، دال سبزیوں سے گزارا کرتے 1 سال گزر گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب راجو کا میٹھا پراٹھا بھی روزانہ کی بنیاد سے 1 روز اور پھر ناگوں کا سفر طے کرتے ہوئے ہفتے میں 1 دن تک محدود رہ گیا۔ اب وہ ضد بھی کبھی کبھی کرتا تھا، مگر روٹیاں پکاتی ہوئی ماں کے ہاتھوں پر نظر ضرور جما کر رکھتا تھا۔ اس کی توتلاہٹ ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ زرینہ کی اداس شامیں انور شہید کی نشانیوں سے دل بہلاتے گزر رہی تھیں۔ یہ نشانیاں تھیں بھی کتنی، راجو، گولڈ میڈل، اس کی پرانی وردی۔ یہ وقت راجو کے سکول جانے کا تھا۔ نئی جماعتوں کے داخلے کھلے تو زرینہ راجو کی انگلی پکڑے اسے اس کے باپ کے نام والے سکول میں لے گئی۔ داخلہ کے امور پر متعین عملے نے راجو سے پیار اور ہمدردی جتانے کے بعد داخلے کی ضروریات کی فہرست زرینہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ زرینہ نے وزیر صاحب کا مفت تعلیم کے لیے دیا جانے والا خط دکھایا تو منکشف کیا گیا کہ صرف ماہانہ فیس معاف ہے، کتابیں، کاپیاں، اسٹیشنری اور یونیفارم خود خریدنے پڑیں گے، جن کا خرچہ 8,000 روپے ہے۔ اسکول والوں کا جواب سن کر ماں بیٹا انور شہید روڈ پر چپلیں گھساتے گھر واپس لوٹ گئے۔ حالات کی ماری زرینہ کا ایک ہی خواب تھا کہ راجو پڑھ لکھ جائے اور اس کا سہارا بنے، اور وہ اس کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو کمرے کی چھت پر تارے گنتے گنتے اس نے انور علی کی ایک نشانی قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے روز اس نے ٹرنک سے گولڈ میڈل نکالا اور راجو کے ساتھ سنار کے پاس پہنچ گئی۔ سنار کافی دیر تک خاموشی سے میڈل کا معائنہ کرتا رہا۔ چھنکا کر آواز سنی، کالے رنگ کی پتھریلی کسوٹی پر رگڑا اور پھر اپنے موٹے موٹے عدسوں والی اینک ماتھے پر ٹکا کر بولا، بی بی، مجھے افسوس سے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ نکلی ہے اور حکومت کی طرف سے صرف علامتی طور پر دیا گیا ہے۔ اصلی سونا اسے چھو کر بھی نہیں گزرا، اور یہ راجو کا کھلونا تو بن سکتا ہے مگر اور کسی ضرورت کے کام نہیں آ سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے میڈل راجو کے گلے میں ڈال دیا اور زرینہ اپنے ان بہے آنسو حلق سے نگل کر واپس ہو لی۔ رات کے خاموش لمحات میں زرینہ نے پھر حساب کتاب لگایا۔ راجو کو عید پر کپڑے دلوانے کے لیے کچھ پیسے جوڑے تھے، ان کا یونیفارم آ جائے گا۔
اکبر علی کا سب سے چھوٹا بیٹا اسی سال دوسری جماعت میں گیا ہے، اس کی پرانی کتابیں مانگ کر کام چل جائے گا۔ ہسپتال کی تاریخ میں 2 ماہ باقی ہیں، اس ماہ کی رقم سے کاپیاں اور سٹیشنری آ جائے گی۔ بچت کے خلا کو پر کرنے کے لیے لوگوں کے کپڑے سیلوں گی۔ گھر کا آنگن خالی رہتا ہے، اس میں سبزیاں اگا لوں گی، وہ خرچہ بھی بچ جائے گا۔ زرینہ نے اسی منصوبے پر اگلی صبح سے عمل شروع کر دیا۔ چند روز بعد وہ زمین میں بیج دبا رہی تھی۔ کچھ دن بعد پودے نکل آئیں گے اور پھر ان پر سبزیاں اگائیں گی جنہیں وہ سب مزے سے کھا سکیں گے۔ زرینہ نے آلو کی آنکھ والا ٹکڑا مٹی میں دباتے ہوئے سوچا اور کچھ پانی والا برتن اٹھا کر نلکے تک چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو راجو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہموار کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ زرینہ نے لاڈ سے پوچھا۔ میں نے بیج دبایا ہے، اس پل ملے میتے پلاتے ادیندے۔ راجو کا جواب دل پر کچوکے سے لگا گیا۔ زرینہ نے راجو کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا، اور یہ میٹھے پراٹھوں کا بیج کہاں سے آیا؟ وہ ابوتا دولد میدل تھا نا، بالکل میلے پلاتوں جیسا تھا، میں نے اسے دبا دیا۔ اب تولے دنوں میں اس پل بہت سالے میتے میتے پلاتے ادیندے اور میں لوز تھایا تلوندا۔ راجو کا معصوم سا جواب زرینہ کے ضبط کا بندھن توڑ گیا۔ وہ کچے فرش پر 2 زانو ہو کر ہچکیاں لے کر رونے لگی تو اسے دیکھ کر راجو کی آنکھوں سے بھی ستارے بہہ نکلے، جنہیں وہ اپنی نئی شرٹ کی آستینوں سے پوچھنے لگا۔ کالے کھردے کپڑے کی یہ شرٹ اس کی ماں نے کل ہی شہید باپ کی پرانی وردی کاٹ کر بنائی تھی۔